आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज हम उर्दू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू अदब कितनी अब तक डिजिटलाइज हो पाई है। यकीन जानिए कि दीगर ज़बानों के मुकाबले में उर्दू को जिस अंदाज़ में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इसके पीछे उर्दू के बहेख़्वाहों की डिजिटल प्लेटफॉर्म से नावाक़फ़ियत कहें या फिर उर्दू के लिए कुछ नया न करने की अदम दिलचस्पी, यही वजह है कि उर्दू मज़ामीन तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, अलबत्ता मुनज़्ज़म अंदाज में ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है जिसकी वजह से आज उर्दू के चाहने वाले लाइब्रेरी जाने पर मजबूर हैं। हिंदुस्तान में रिख्ता ने कुछ हद तक ये आसानियाँ फराहम की हैं कि आप बहुत सारी किताबें और उर्दू के ताल्लुक़ से जानकारियाँ अपने घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इस बीच ऑनलाइन उर्दू लाइब्रेरी के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है जिसका नाम अदीब ऑनलाइन रखा गया है। दरअसल अदीब ऑनलाइन एक मोबाइल ऐप है जिसको इंस्टॉल करके किताबें पढ़ी जा सकती है। कुछ किताबें मुफ्त दस्तयाब हैं जबकि एक्सक्लूसिव मटेरियल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अदीब ऑनलाइन ज़ाती तौर पर मुझे बहुत अच्छी लगी है चूँकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी ने पूरी जिम्मेदारी और प्रोफेशनल अंदाज से ये काम किया है। अदीब ऑनलाइन उर्दू की वाहिद डिजिटल लाइब्रेरी है जो एक बिजनेस मॉडल के ज़रिए मुसन्निफ़ीन और क़ारीन को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करती हुई दिखाई दे रही है। अदीबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उनको बाकायदा मुआहदे के तहत अदायगी करती है। अक्सर PDF वगैरह में किताबें स्कैन करके डाल दिया जाता है और बहुत बार इतनी बुरी स्कैनिंग की जाती है कि पढ़ना दोभर हो जाता है, लेकिन अदीब ऑनलाइन में आपको इस तरह की कमी देखने को नहीं मिलेगी चूँकि इस प्लेटफॉर्म पर किताबों को नस्तालिक रस्म ख़त में डिजिटाइज किया जाता है। इस ऑनलाइन लाइब्रेरी में बाज़ ऐसी किताबें भी शामिल हैं जो इंटरनेट पर और कहीं आपको दस्तयाब नहीं हैं। अदबनामा के ज़रिए हमने अक्सर उर्दू के मसाइल को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है और मौजूदा सूरत हाल पर उर्दू बिरादरी से जायज़ सवालात पूछे हैं और जब कभी उर्दू के हक़ में कुछ नया होता हुआ दिखाई दिया है हमने भी आवाज़ उठाई, आप तक पहुँचाने की कोशिश की है और उस पर मंज़र-ए-आम पर लाया है। उर्दू के साथ साथ अदबनामा के साथ भी ये नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम इस हवाले से बात न करें जो अदीब ऑनलाइन नया एप्लीकेशन मंज़र-ए-आम पर आया है। इसीलिए आज हमने उर्दू के उस हमदर्द नौजवान को अदबनामे में दावत दी है जो उर्दू बिरादरी के लिए अदीब ऑनलाइन की शक्ल में दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने की मुहिम चला रहे हैं। सैयद फसीहुद्दीन अहमद साहब आज हमारे इस ख़ास एपिसोड के इंतहाई ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने इस अदीब ऑनलाइन ऐप को डेवलप किया है। फसीहुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अदबनामा के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का और मुझे बहुत खुशी जो आपने तारुफ पेश किया उर्दू के हवाले से जी। और हमारी भी यही कोशिश है और इसी मकसद के तहत मैं, मेरे साथी मोहम्मद शकील और मेरे भाई ज़हीरुद्दीन, हम तीन लोगों ने मिलकर ये ख्वाब देखा था चंद साल पहले जी। और इस हवाले से हमने काफ़ी मेहनत की और मकसद बुनियादी यही था कि उर्दू को सबसे पहले तो इस तरह से डिजिटाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाए कि उसको पढ़ने में लुत्फ़ आए। ऐसा ना हो जो आपने अभी मेंशन किया कि जिस तरीके से किताबें स्कैन कर दी जाती हैं या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इंतहाई मतलब नामुनासिब तरीके से उनको पेश किया जाता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि इसको इस तरह से पेश किया जाए कि एक तो पढ़ने में लुत्फ़ आए, जिस तरह के ज़ाहिर है हम किताब को तो रिप्लेस नहीं कर सकते लेकिन हम किताब से जितना करीब तर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तजुर्बा दे सकते हैं अपने क़ारीन को। फसीहुद्दीन साहब ऑनलाइन अदीब के मकसद पर आएंगे, आपने क्यों डेवलप किया है, क्या इसके मकासद है, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक सवाल, चूँकि आप भी तालिब इल्म हैं, उर्दू के नौजवान हैं, अदीब हैं, सीधे तौर पर इस लॉकडाउन में जिस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि उर्दू को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, जिस अंदाज में कोशिश की गई अगर उस अंदाज में उर्दू मिल जाती तो बड़ा भला होता उर्दू का। सबसे पहला सवाल इस सिलसिले में तो यही है कि आपकी नज़र में उर्दू किस हद तक आज डिजिटलाइज हो चुकी है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि उर्दू के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हम बकिया ज़ुबानों से अगर आप बात करें तो हम बहुत पीछे हैं जी। और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है और हम तो ये समझते हैं कि हम अदीब ऑनलाइन की शक्ल में हमने जो प्लेटफॉर्म पेश किया है, हम अभी भी हमने ये काम काफी देर से किया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। लेकिन बदकिस्मती से उर्दू के हवाले से हुकूमतों की सतह पर भी और अवाम की सतह पर भी उतनी हसासियत नहीं पाई जाती। तो जिसकी वजह से लोग इस प्लेटफॉर्म की तरफ देर से आ रहे हैं
لیکن اب جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے اور اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اور تیز سے تیز تر اس کام کو کیا جائے. آپ نے آن لائن ادیب ایپ ڈیولپ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس ایپ کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے تحت آپ نے یہ ڈیولپ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اردو زبان اور اردو ادب کی ترویج کی جائے، اس کو فروغ دیا جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے پڑھنے والوں تک کتابوں کو پہنچایا جائے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ چند سو سال پہلے چھاپا خانہ آیا تھا تو اس کے ذریعے سے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کتابیں جو ہیں زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائیں. وہی کام اب ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ کتابیں پاکستان اور بھارت میں بہت زیادہ چھپتی ہیں لیکن وہ دنیا بھر کے اردو پڑھنے والوں تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ اس میں بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں درمیان میں. اور اب ٹیکنالوجی وہ سلوشن ہمیں فراہم کرتی ہے، وہ حل دیتی ہے، اسی کو ہم نے استعمال کیا ہے. تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے اردو پڑھنے والوں تک کتابیں پہنچائی جائیں. تیسرا مقصد یہ ہے کہ ایک قابل عمل بزنس ماڈل جو ابھی شاید کسی بھی اردو پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، وہ ایک ایسا بزنس ماڈل متعارف کرایا جائے جو کہ قارئین کو اور مصنفین کو آپس میں جوڑے اور لکھنے والوں کے لیے منافع کا باعث بنے. ان تک ان کے لکھنے کا معاوضہ پہنچے، ان کے حقوق جو ہے وہ تلف نہ کیے جائے، حق تلفی ان کی نہ کی جائے، اور ایک ایسا قابل عمل ماڈل ہو جس میں قارئین کو بھی کم قیمت پر ایک سبسکرپشن کی صورت میں کتابیں گھر بیٹھے مل رہی ہوں. دوسری طرف اس کا جو حصہ ہے وہ مصنفین تک پہنچ رہا ہو تاکہ اردو جو ہے وہ پھلے پھولے. یہ اس کے مقاصد ہیں. اردو ادب کی دوسری جو آن لائن لائبریری ہے، چاہے ہم ریختہ کی بات کریں یا دوسرے کسی اور کی، اس سے آن لائن ادیب کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں جو میں نے ابھی بات کی بالکل وہی سب سے زیادہ جو بنیادی فرق اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوہری فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک قابل عمل بزنس ماڈل ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ادیب آن لائن جو ہے ایک بزنس ماڈل کے تحت آپریٹ کرے، دنیا بھر کے اردو پڑھنے والے اس کو سپورٹ کریں اور جو بھی جو کہتے ہیں نا جس کو اردو کی معیشت مضبوط ہو. اردو کی جو ہر چیز آج کی دنیا میں معیشت سے جڑی ہے، ایون جو ملکوں کا دفاع ہے وہ بھی معیشت سے جڑا ہے. تو اگر ہم اردو کو ایک ایسی معاشی سرگرمی کے ساتھ جوڑ دیں گے جو کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ لائے اور وہاں پہ ایک معاشی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو اور اس سے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ پھر ہم ڈاؤن دا لائن جو پہنچا رہے ہیں اردو لکھنے والوں تک. تو یہ جو اصل معیشت ہے اس کے پیچھے وہ فرق ہے ادیب آن لائن میں اور دوسرے پلیٹ فارم میں. لوگ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک ایک بڑی معاشی سرگرمی اردو کی بنیاد پر نہیں پیدا کی جائے گی، جب تک اردو فروغ نہیں پا سکتی جیسا کہ ہم چاہتے ہیں اردو سے محبت کرنے والے لوگ. اس ایپ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کیسے فائدہ ہوگا، اور جن کی کتابیں آپ کے پلیٹ فارم پر ہوں گی انہیں کیسے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہم تو سمجھ لیں کہ مڈل مین ہے اس کے اندر. جی، ہم نے تو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں صرف کی ہیں اور ہم پبلشرز کے پاس اور مصنفین کے پاس جا رہے ہیں اس حوالے سے اور ان کو ہم اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اپنی کتابیں ہمارے پاس رکھیں. ہمارا جو بزنس ماڈل ہے وہ مختلف کتابوں کو دیکھتا ہے کہ کس کتاب کی ریڈرشپ کتنی ہے اور ریڈرشپ کی بنیاد پر جو ہے وہ بزنس ماڈل کیلکولیٹ کرتا ہے کہ کسی کتاب کے لکھنے والے کو یا اس کے رائٹس جس کے پاس ہیں اس کو کیا جو ہے وہ ہمارا جو کیا کہنا چاہیے اس کو اکنامک سائیکل ہے، ہر 6 مہینے بعد ہم وہ رپورٹ رن کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس کتاب کا ریونیو شیئر کتنا بنتا ہے اور اس حساب سے پھر ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں. تو یہ رائٹر کو یہ فائدہ ہے کہ جو ابھی روایتی طریقے کار ہے اس میں رائٹر ایک دفعہ کتاب چھاپتا ہے اور وہ پھر پہلے ایڈیشن کا اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے پبلشر کے ساتھ، اور اکثر لکھنے والوں نے ہمیں یہ شکایت کی کہ جی رائٹر کہتا ہے آپ کا پہلا ایڈیشن ختم ہی نہیں ہوا آج تک، جبکہ وہ کئی ایڈیشن چھاپ چکا ہوتا ہے. تو ہمارا بزنس ماڈل کیا کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر کتاب کسی نے رکھوائی اور وہ پریمیم کیٹیگری میں ہے تو وہ سمجھ لیں کہ جب تک اس پلیٹ فارم پہ موجود ہے اور جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اس کا فائدہ اس کے لکھنے والے کو یا اس کے جو بھی اہل خانہ ہیں جن کے پاس حقوق ہیں ان تک پہنچتا رہے گا. اچھا،
ایسے میں ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ کتابوں کے سلیکشن کا کیا طریقہ آپ کے ہاں، کس طرح کی کتابوں کو آپ لیتے ہیں؟ کیا ہر وہ کتاب جو ادبی کہلاتی ہوں یا پھر جو ادیبوں کی طرف سے لکھی گئی ہوں یا پھر نصابی کتابیں ہوں، چاہے وہ ہندوستان کی ہوں یا پاکستان کی ہوں، کیا ہر کتابوں کو آپ کے ہاں جگہ مل رہی ہے یا پھر کوئی طریقہ ہے سلیکٹ کرنے کا کتابوں کو؟ یہ بہت آپ نے بالکل ایک ریلیونٹ سوال پوچھا ہے، اور دیکھیں ابھی تو یہ شروعات ہے، تو اس میں صرف یہ ہے کہ جو اردو کی نثری اور شاعری کی کتابیں ہیں، ادبی کتابیں، اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ ان کتابوں کے اوپر ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اس میں جتنی نصابی کتب ہوں وہ بھی شامل کی جائیں، جتنی تحقیقی کتب ہوں، جتنے مختلف مذہبی طبقہ فکر کی علمی کتابیں ہوں، مطلب اس میں ہم کسی قسم کا نفرت انگیز مواد شامل نہیں کرنا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیور ایک ادبی پلیٹ فارم رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اس کو کسی ایک باؤنڈری میں مقید کر دے۔ یہ بیونڈ دا باؤنڈریز پوری دنیا کے اردو پڑھنے والوں کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں ہر قسم کی علمی کتاب شامل کی جائے گی۔ اس وقت فوکس یہی ہے کہ ناول ہیں، افسانے ہیں، فکشن ہیں، بایوگرافیز ہیں، تاریخی کتب ہیں، سفر نامے ہیں، طنز و مزاح ہے، بچوں کا ادب ہے، مختلف تحقیقی کتابیں ہیں۔ ابھی ہمارا فوکس زیادہ ان کتابوں کے اوپر ہے کیونکہ وہ کتابیں لوگوں کو آسانی سے دستیاب نہیں ہیں، کیونکہ ابھی نصابی کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کو وہ ان کا ایک سرٹن ایک اس کے قارئین ہوتے ہیں یا اس سے استفادہ جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، ابھی تو وہ ان تک پہنچ رہی ہیں یا وہ خود ان کتابوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ابھی فوری طور پہ ہم نصابی کتابوں پر فوکس نہیں کر رہے، لیکن ہاں اس کا ارادہ ضرور ہے، بالکل ہمارے پلان میں وہ موجود ہے۔ ورڈ فائل اور امیج فائل آپ کے ہاں لینے کا طریقہ جو ہمیں پتہ چلا ہے ریسرچ سے وہ یہ کہ آپ اسکین نہیں کرتے۔ ورڈ فائل اگر آپ کے پاس کی مصنف کے پاس کتابوں کے پوری طرح سے ہے تو آپ لیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ اور یہ بھی سمجھائیے کہ اگر کوئی ورڈ فائل آپ کو دیتا ہے تو کیا وہ پرنٹڈ جو کاپی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسی ہی تصویر ہمیں وہاں بھی دیکھنے کو ملے گی ادیب آن لائن پر، یا پھر بدلی نظر آئے گی؟ جی ہاں، اس میں دو چیزیں بتاؤں۔ پہلی چیز جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے کہ ہم کتابوں کو اسکین نہیں کرتے، ڈیجیٹائز کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم جب کسی بھی لکھنے والے سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم اس سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس کی ان پیج یا مائکروسافٹ ورڈ جن دو سافٹ ویئر میں آج کل کمپوزنگ ہوتی ہے، آپ وہ فائل ہمیں دیں تاکہ اس کو جلد از جلد ہم پروسیس کر کے اپنے پلیٹ فارم پر لا سکیں، بیکاز ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے جو ہم نے وضع کیا ہے کافی تحقیق کے بعد، اور اس کے ذریعے سے ہم کتابوں کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کتاب کا ان پیج یا مائکروسافٹ ورژن نہیں ملتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو خود اپنے وسائل استعمال کر کے اس کو تیار کرانا ہوگا، جو کہ ایک تھوڑا طویل مرحلہ ہوتا ہے، اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ ایسے میں یہ تو ایک سوال ہو گیا جس کی وجہ سے ہم پریفر کر کے ہمیں کتابیں جو ہیں وہ کمپوزڈ فارمیٹ میں ان پیج یا مائکروسافٹ ورڈ میں دی جائیں۔ جو دوسرا سوال آپ کا ہے وہ ہے کہ جی جو کتاب آپ کو دی جائے گی وہ ویسے ہی نظر آئے گی، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، وہ 99% تک بالکل ویسے ہی نظر آئے گی، صرف ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پیج نمبر چند ایک آگے پیچھے ہو جو ڈیجیٹائز کرنے کے دوران ہوتا ہے، ادروائز کتاب کا جو مواد ہے اور کتاب کی جو کمپوزیشن ہے، یعنی جو چیپٹرز ہیں اور جس طرح سے وہ کمپوز ہوئی ہے، وہ چھپی ہے، بالکل ویسے ہی وہ کتاب ہمارے پلیٹ فارم پر نظر آئے گی۔ اچھا، ایسے میں بحیثیت اگر میں مصنف ہوں، ایک کتاب میری ہے، میں کتاب آپ کے پاس دیتا ہوں ورڈ فائل میں، کیا اس چیز کی کیسے آپ ضمانت دیں گے، گارنٹی دیں گے کہ آپ کے یہاں کوئی ترمیم نہیں ہوگی یا وہاں سے کچھ مواد دوسرا کوئی شخص لے کر کے اپنے نام سے شائع نہ کرا لے گا؟ اس کی ضمانت کیسے آپ دیں گے؟ کیا کچھ پروسیس ہے آپ کے بیچ میں اور مصنف کے بیچ میں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں یہ تمام شٹیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جی یہ کتاب جیسی ہمارے پاس آئے گی ویسی ہی ہمارے پلیٹ فارم پر یہ شائع کی جائے گی۔ اگر اس میں ہمارے کوئی تحفظات ہوں گے بالفرض تو وہ ہم اس کو شائع کرنے سے پہلے مصنف کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اگر ہمارا اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، تو وہ کتاب جیسی ہے ویسی ہی ہمارے پلیٹ فارم پر آئے گی۔
دوسری چیز جہاں تک اس کی سیکیورٹی کا تحفظ کا تعلق ہے، اس کے لیے ہم نے ابھی ہر ممکن پروٹوکولز لیے ہیں جو ہماری اپلیکیشن میں ہم نے واٹر مارک بھی رکھا ہے، اور فی الحال کوئی ایسا طریقہ ابھی تک نہیں ہے جس کے ذریعے سے کوئی بآسانی یہاں سے کوئی ڈیٹا کاپی کر سکے۔ اچھا، اور میں اس پہ فردر ایمفیسائز یہ کروں گا کہ اسی وجہ سے ہم نے ابھی تک اپنا ویب پلیٹ فارم جو ہے کتاب پڑھنے کے لیے نہیں لائیو کیا ہے، کیونکہ اس پہ ہم مزید کچھ سیکیورٹی پروٹوکول بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہر ممکن اطمینان ہمارے پارٹنرز کو رہے جو لوگ ہم سے اپنی کتابیں شیئر کر رہے ہیں کہ ان کی کتاب کسی بھی صورت یہاں اس پلیٹ فارم سے کم از کم کوئی نہیں لے گا۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور کہوں گا کہ ابھی جو ٹیکنالوجی جس طرف جا رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس طرف آ کے ہم سے جڑیں تاکہ ہم بھی ان کے ڈیجیٹل حقوق کا تحفظ کر سکیں، کیونکہ ابھی جس طرح سے آپٹیکل کریکٹر ریڈر اور اس طرح کی اپلیکیشن آ رہی ہیں تو آگے چل کے یہ بہت آسان ہو جائے گا ہر آدمی کے لیے کہ وہ بازار سے کتاب خریدے اور اس کو بآسانی وہ کنورٹ کر لے ایک ورڈ فائل میں یا ان پیج فائل میں۔ تو اصل جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ اس بات کو قانونی طور پر یقینی بنایا جائے کہ یہ کسی کے لیے ممکن نہ رہے، اس کو خوف ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہوگی اور میں پکڑا جاؤں گا۔ ابھی لوگوں میں وہ خوف اردو کتابوں کے حوالے سے نہیں ہے جس کی بہت ضرورت ہے، جبکہ اگر آپ مغرب میں دیکھیں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کوئی انسان نہیں کرتا، وہ بہت خوفزدہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں قوانین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایسے میں ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے، جو ہماری بات ہوئی تھی اس درمیان آپ نے کہا بھی تھا کہ اگر کسی کی کتاب شاعری کے حوالے سے ہے اور کسی شاعر کی شاعری کی بات ہو رہی ہے، اس بیچ میں آپ ویڈیو لنک بھی فراہم کریں گے، یہ کیا طریقہ ہوگا یا کچھ کس طرح سے الگ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی دوبارہ بتائیے گا، میں سوال ٹھیک سے سن نہیں سکا آپ کو۔ کسی شاعر کی شاعری کا مجموعہ کلام آپ کے ہاں رکھا جاتا ہے، آپ کے ایپ پر انسٹال کیا جاتا ہے، اسے اس میں ڈالا جاتا ہے، شاعری کی بات ہو رہی ہو، اگر غالب کی شاعری کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس غالب کی شاعری کی ویڈیو ہے، کیا آپ اس کو بھی اس میں انرول کریں گے؟ ایسی بات ہے آپ کے یہاں، ایسا انتظام کیا گیا؟ دیکھیں یہ تو جیسے میں نے کہا کہ ابھی بیسک پروڈکٹ ہے، لیکن کیونکہ یہ ٹیکنالوجی پہ بیس کر رہی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا وہ بات کہ اسکائی از دا لمٹ، تو ایسا ہے کہ اس میں بہت ساری جو ہے وہ انوویشنز کی جا سکتی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، ہم نے ان کو ڈاکومنٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم اس پلیٹ فارم کو جدید سے جدید تر بناتے رہیں گے، اور اس میں ہمارا شاعری کے علاوہ نثر کی کتابوں کے بھی آڈیو ورژنز ہمیں فراہم کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ویڈیو ہے تو اس کو وہاں پہ پلگ ان کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بالکل ممکن ہے۔ اور صرف پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ دنیا بھر کے اردو پڑھنے والے اس ادیب آن لائن کو پذیرائی بخشیں، اس کو سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ آ کے جڑیں، تاکہ یہ کہ ہمارے ساتھ ہمیں اتنی معاونت ملے کہ ہم اس کو مزید پھیلا سکیں دنیا بھر میں۔ ابھی تک عوام کا کیا تاثر آپ تک پہنچا ہے، اور مالی سپورٹ کے حوالے سے کیا کوئی مالی سپورٹ کوئی تنظیم یا کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہوں، یا پھر اپنے جیب سے یہ سب کچھ کیا جا رہا؟ نہیں، یہ اس وقت کلی طور پر ہمارا اپنا انیشیٹو ہے، اس میں کوئی حکومتی ادارہ یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اردو پڑھنے والی جو عوام ہے اور جو اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں دنیا بھر میں، وہ صرف ادیب آن لائن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی ایک سبسکرپشن لے لیں تو وہ میرے خیال سے ہمیں کسی ادارے کی اور کسی ڈونر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ ہم اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اتنی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی باقاعدہ ڈیجیٹل لائبریری دنیا کی ہم اس کو بنانے کا مشن رکھتے ہیں۔ ادیب اور آپ کے درمیان رابطے کو لے کر کے کیا طریقہ کار ہے، کیا آسان راستہ ہے؟ چونکہ ایک ادیب یا ایک مصنف اپنی کتاب آپ کو پاس دینا چاہتا ہے، وہ کیا طریقہ ہوگا، کیسے وہ آپ کو اپنی کتاب دے گا، اور کیسے آپ ضمانت دیں گے کہ ان کی کتاب کے تحفظات محفوظ رہیں گے؟ دیکھیں اس میں تو ظاہر ہے ایک قانونی معاہدہ ہمارے اور ادیب کے درمیان ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی رابطہ کرتا ہے، چاہے وہ ای میل سے کرے، چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے کرے، تو ہم اس کو
اس معاہدے کا مسودہ بھیجتے ہیں اور اس پہ جو بھی ان کے تحفظات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی اب آپ جو ہے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں اس کتاب کی سافٹ فائل ہمیں بھیج سکتے ہیں، جس کو کہ مکمل محفوظ رکھا جائے گا اور اس کو صرف اور صرف ہمارے پلیٹ فارم پہ ڈیجیٹل طور پر شائع کیا جائے گا. ہم ایون اس کی کسی قسم کی ہارڈ کاپی فارم میں اس کی اشاعت کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہم کریں گے، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں لکھنے والے کو. تو ایک طرح سے وہ اپنے روایتی طریقہ کار پہ بھی پبلشر حضرات سے رابطے میں رہ سکتا ہے، وہ پرنٹ بھی کروا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اور ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ شائع کرتے ہیں اور وہی ہم نے معاہدے میں تمام نکات جو ہیں وہ کور کرتے ہیں ہم اپنے معاہدے کے اندر. کیا مضامین کے لیے بھی کوئی جگہ ہے، ادبی مضامین؟ اگر نوجوان قلمکار جو آج کل ہیں جو لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، کیا ان کے مضامین کے لیے بھی کوئی سیکشن ہے آپ کے یہاں، کوئی کالم ہے؟ اور پھر جو نوجوان خاص طور سے پی ایچ ڈی کرنے کے دوران 2-3 کتابیں لکھ لیتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی جگہ دینے کا کوئی راستہ ہے آپ کے یہاں؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی زبردست سوال ہے، اس کا بہت بہت شکریہ. کیونکہ ادیب آن لائن کا سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نئے لکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جن کے لیے اپنی کتاب چھپوانا مشکل کام ہوتا ہے. اور اب جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے ہر انسان کی دسترس میں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان اپنی کتاب خود تیار کر سکتا ہے ان پیج یا مائکروسافٹ ورڈ میں، اور جب وہ کتاب تیار ہو جائے وہ ہم سے رابطہ کرے. اور ہماری تو صرف یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کتاب جو ہے کتابی صورت میں موجود ہو بس. لیکن کتابی صورت میں ہے تو ہم بالکل اس میں مضامین بھی شامل ہیں، اس میں ریسرچ بھی شامل ہے، اور وہ ہر قسم کی کتاب کے لیے ادیب آن لائن جو ہے وہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم نے ان دنوں ایک چیز دیکھی ہے، خاص طور سے ریختہ میں دیکھی ہے، کہ وہ اپنی ٹیم کے ذریعے کسی نہ کسی ٹاپک پہ اردو کے حوالے سے یا کسی ادیب پر باضابطہ طور پر ریسرچ کر کے کچھ نئی چیزیں خود سے لاتے ہیں اور اس کو اپنے پلیٹ فارم پر ڈالتے ہیں. کیا آپ کے ہاں بھی ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، یا پھر غور کرنا ہے اس مسئلے پر کہ ہاں اپنی ٹیم تیار ہو، وہ اردو کے حوالے سے کوئی نئی شخصیت ہو یا کوئی نیا پہلو ہو جس پر ریسرچ کر کے مواد ڈالے؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. ماشاءاللہ آپ کے سارے سوال بہت اچھے ہیں اور بہت ریلیونٹ ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پورا ایک جو ہے نا اردو کے قلمکاروں کا انشاءاللہ انسائکلوپیڈیا ترتیب دیں گے. اور اس کے لیے صرف وہی بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو ادیب آن لائن ایک بالکل بنیادی اور پہلا اسٹیپ ہے اس کا، اور ہم نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی اس طرح کی جو جس کو آپ کہہ لیں مختصر سوانح حیات جو ہیں ان کو ویڈیو کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور ان بڑے قلمکاروں سے اور اچھا لکھنے والوں سے، چاہے وہ نئے لکھنے والے بھی ہوں، ہم دنیا کو روشناس کرائیں کہ بھائی کس نے اردو کے لیے کیا کام کیا. اس بیچ ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ آج لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہے، اس لیے وہ کتابیں پڑھنا پسند نہیں کرتے. ایسے میں کیا امیدیں آپ کو؟ آپ پوری کتاب کی لائبریری، ایک بڑی لائبریری تیار کرنے کا خواب لے کر نکلے ہیں ایک ایپ کے سہارے، تو آپ کو کیا امیدیں ہیں ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہے؟ اچھا، یہ بہت اس کا اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں، ایسا ہے کہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی حد تک ایک پرسیپشن ہے کہ وقت کی قلت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں خاص طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر ماشاءاللہ اتنی بڑی آبادی ہے اور بے روزگاری کی شرح بھی بہت زیادہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ واقعی وقت کی قلت کوئی ایشو ہے. یہ تو پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ سنجیدہ جو کتب بینی ہے اس کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اگر آپ مغرب میں دیکھیں کہ وہ زیادہ ہم سے ایک طرح سے مشینی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ان کی ایجادات بہت ہیں، لیکن کتب بینی کا رجحان ہمارے ملکوں کی نسبت وہاں اب بھی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب ان کے جو اہل دانش ہیں وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اگر مستقبل میں ہمیں دنیا پر حکومت کرنی ہے یا دنیا میں کامیاب وہی ہوگا کہ جو سنجیدہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا. سب سے جو اہم بات ہے نا سمجھنے والی، جو ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ چاہے وقت کی قلت کا شکوہ کریں یا آپ کہیں کہ یوٹیوب آ گیا ہے، فیس بک آ گیا ہے، ٹک ٹاک آ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لوگ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی مجھے مائکروسافٹ آفس سیکھنا ہے تو میں 2 4 5 ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھوں گا،
اس کے بعد میں کہوں گا میں نے یہ ویڈیوز تو دیکھ لیا، اب میرا خیال ہے مجھے ایک باقاعدہ کورس کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بات سنجیدگی کی طرف جائے گی تو وہ اپنا ٹائم بھی نکالے گا اور وہ اس کو سنجیدگی سے کرے گا۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے چھوٹے چھوٹے مضامین کا ہے جو واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ ہمارے پاس آتے ہیں، جن کی کہ ہم تحقیق بھی نہیں کرتے اور ان کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب کبھی آپ کو معلومات تک یا علم تک رسائی چاہیے اور آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو کتاب کی طرف ہی آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نہیں۔ آپ نے درمیان تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے اس سے جی اپنے درمیان تو میرے خیال سے یہ چیز ہمیں جو ہے نا سمجھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ بتائیے گا۔ میں کہہ رہا تھا آپ نے درمیان میں کہا کہ اس ایپ پہ زیادہ ترجیح دی جائے گی نوجوان قلم کاروں کو۔ ایک بڑی سچائی یہ ہے کہ آج نئی نسل اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے اور قریب ہو چکی ہے، ایسے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ترجیح کا لفظ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ پلیٹ فارم ایک جو ہے نوجوان قلم کاروں کے لیے بہت آئیڈیل پلیٹ فارم ہے، جن کو کہ اپنی کتاب چھپوانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے نوجوانوں کو اور ہماری نئی جنریشن کو ادب کی طرف لانے میں، اور جب اچھا ادب لوگ پڑھیں گے تو اچھا ادب لکھا بھی جائے گا۔ اس پر مجھے بالکل پورا یقین ہے کہ جب تک لوگ اچھا ادب پڑھیں گے نہیں، وہ اچھا ادب تخلیق بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ ادب پڑھیں گے اور ہر قسم کے ادبی کتابوں کو وہ پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی اور ان کے خیالات زرخیز ہوں گے اور وہ زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ذہن سے، ہر آدمی کا ذہن جو ہے وہ ایک یونیک ذہن ہوتا ہے اور اس میں جو خیالات آتے ہیں وہ منفرد ہوتے ہیں۔ تو جب لوگ اچھا پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی اچھا لکھیں گے، اور جب اچھا لکھیں گے تو ادیب آن لائن کے ذریعے وہ دنیا تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ آج جو ماحول ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے ایشیا میں کہ اردو کے پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور سے اردو ادب کے چاہنے والے کم ہیں، کیمپس یا یونیورسٹی کے اندر ہی ان کی چہار دیواریوں تک ہی یہ اردو محدود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں کیا لگتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں اردو پھر سے اثر نو اسی طرح کی اردو بستیاں آباد ہوں گی، وہی فضا وہی ماحول دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو پچھلے دنوں یعنی 20-25 سال پہلے ہم نے دیکھی؟ ہاں بالکل، وہ جو کہتے ہیں نا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، جی تو چیزیں دیکھیں ان کی پریزنٹیشن بدل جائے گی۔ اب دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ بدلنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اردو کو جو ہے ہم فروغ نہیں دے سکتے۔ ہم اگر اردو کو نئے پلیٹ فارم سے متعارف کرائیں اور خود کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں، لیکن یہ سب اپنی زبان کی قربانی دے کر نہیں ہوگا، اپنی زبان سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب ہوگا۔ فصیح الدین صاحب، وقت کی قلت ہے، اس لیے آپ اپنے ایپ کے بارے میں عوام سے، خاص طور سے اردو برادری سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے وہ مختصراً کہیے، اس کے بعد پھر ہم انٹرویو ختم کریں گے۔ بالکل، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنا کام کیا ہے اور کرتے رہیں گے، اور دنیا بھر کے اردو پڑھنے والے اور اردو لکھنے والے اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں۔ جو اردو پڑھنے والے ہیں دنیا بھر میں وہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ہماری ایپ اسٹور میں پازیٹیو فیڈ بیک دیں اور ہماری سبسکرپشن لیں۔ اور دوسری طرف میں لکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی کتابیں ہمارے پلیٹ فارم پر لے کر آئیں۔ انشاءاللہ سب لوگ جڑیں گے، مل کر کام کریں گے تو یہ پلیٹ فارم بہت ترقی کرے گا۔ جناب فصیح الدین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی بات رکھنے کے لیے اور اردو کے لیے ایک نئی آن لائن لائبریری تیار کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کی یہ لائبریری اردو زبان و ادب کے فروغ میں اہم رول ادا کرے گی اور ادیبوں کی ادبی خدمات کو ہر ہاتھ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، چونکہ آج پوری دنیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہے۔ ایسے میں اس پلیٹ فارم پر اردو ادب کو لانا اور اس کو نئے انداز میں پیش کرنا یقیناً ایک اہم کارنامہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب بحیثیت اردو کے طالب علم اور ادیب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس لائبریری میں اور اس لائبریری کے ساتھ ساتھ اردو کے فروغ میں اپنا تعاون پیش کریں اور اس ایپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری اردو ہر فرد کے موبائل تک پہنچ سکے۔ اسی امید کے ساتھ اس ہفتے کا یہ خاص ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ رحمت کلیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔